अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैज़ान जुमा क्या है। मज़ीद इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 दिन तक बलाओं से हिफाजत, गुस्ल जुमा का वक़्त, 200 साल की इबादत का सवाब, गरीबों का हज। तो चलते हैं पहले अपने टॉपिक की तरफ। फैज़ान जुमा, जुमा को दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत। नबियों के सुल्तान रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ़ होंगे। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें जुमातुल मुबारक की नेमत से सरफराज फरमाया। अफसोस, हम नाकदरे जुमा शरीफ को भी आम दिनों की तरह गफलत में गुजार देते हैं। हालांकि जुमा योम ईद है। जुमा सब दिनों का सरदार है। जुमा के रोज़ जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमा की रात दोज़ख के दरवाजे नहीं खुलते। जुमा को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जुमा के रोज़ मरने वाला खुशनसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता और अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। मुफस्सर शहीद हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक जुमा को हज हो तो उसका सवाब 70 हज के बराबर है। जुमा की एक नेकी का सवाब 70 गुना है। क्योंकि इसका शरफ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जुमा के रोज़ गुनाह का अज़ाब भी 70 गुना है। जुमातुल मुबारक के फ़ज़ाइल के तो क्या कहने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जुमा के नाम की एक पूरी सूरत सूरतुल जुमा नाजिल फरमाई है, जो कि कुरान करीम के 28वें पारे में जगमगा रही है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल जुमा की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तर्जुमा: ए ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा कब अदा फरमाया? सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो 12 रबीउल अव्वल रोज दोशंबा यानी पीर शरीफ को चाश्त के वक्त मकाम कुबा में इकामत फरमाई। दोशंबा यानी पीर शरीफ, साह शंबा मंगल, चहार शंबा बुध, पंज शंबा जुमेरात यहाँ क़याम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद रखी। रोज़े जुमा मदीना तैयबा का अज़म फरमाया। बनी सालिम इब्ने औफ के बतन वादी में जुमा का वक्त आया, इस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया। सरकार मदीना मनव्वरा सरदार मक्का मुकरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमा अदा फरमाया और खुतबा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी उस जगह पर शानदार मस्जिद जुमा कायम है और ज़ायरीन हसूल बरकत के लिए उसकी ज़ियारत करते और वहाँ नवाफिल अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझ गुनाहगार सगे मदीना को भी चंद बार उस मस्जिद शरीफ की ज़ियारत नसीब हुई है। मैं मदीने तो गया था, ये बड़ा शर्फ था, लेकिन कभी लौट कर ना आता तो कुछ और बात होती। जुमा के मानी। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्योंकि इस दिन में तमाम मखलूक़ात वजूद में मुजतमा यानी इकट्ठी हुई,
کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی، اس عرصہ میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ دل پر مہر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقدہ یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ جمعہ کے امامہ کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، شفا داخل ہوتی ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے، رزق میں تنگی کا سبب۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازہ پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام صاحب خطبہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں۔ پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا،
وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ بس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں کا حج۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین وفی روایتی حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حج و عمرہ کا ثواب۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ سب دنوں کا سردار، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ اور نمبر 4، اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان ڈھونڈو۔ حضور پر نور شاف یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ صاحب بہار شریعت کا ارشاد۔ حضرت سید الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں۔ ایک، امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک،
دو جمعہ کی پچھلی ساعت، قبولیت کی گھڑی کون سی؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے، غالب یہ کہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ حکایت: حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے۔ ہر جمعہ کو 1,44,00,000 جہنم سے آزاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو، جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ عذاب قبر سے محفوظ۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز قیامت یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ثبت ہوگی۔ جمعہ تا جمعہ گناہوں کی معافی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے وہ نماز کے لیے نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی وہ 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ مرحوم والدین کو ہر جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔
تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ جمعہ کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ عز و جل اس کو جنتی لکھ دے گا۔ 1، جو مریض کی عیادت کو جائے۔ 2، نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ 3، روزہ رکھے۔ 4، نماز جمعہ کو جائے۔ اور نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازہ میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھیے۔ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب وغیرہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے اور اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ 10,000 برس کے روزوں کا ثواب۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا یا شنبہ ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا 10,000 برس کے روزہ کے برابر ہے۔ جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ قبر والدین پر یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا 3,000 مغفرتیں۔ سلطان حرمین رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعث چین ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حروف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ جمعہ شریف کو فوت شدگان والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ الحمدللہ عز و جل یاسین شریف میں 5 رکوع، 83 آیات، 729 کلمات اور 3,000 حروف ہیں۔ اگر عند اللہ یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک یہ گنتی درست ہے تو انشاءاللہ عز و جل 3,000 مغفرتوں کا ثواب ملے گا۔ روحیں جمع ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن یا جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات میں جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ دونوں جمعہ کے درمیان نور۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور
فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، جو شخص بروز جمعہ سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ کعبہ تک نور۔ ایک روایت میں ہے جو سورہ کہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوگا۔ سورہ حامیم الدخان کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک روایت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ 70,000 فرشتوں کا استغفار۔ امام الانصار المہاجرین محب الفقراء والمساکین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ سارے گناہ معاف۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرو اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو یا طلب علم یا عیادت مریض یا شرکت جنازہ یا زیارت علماء یا اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ مجلس علم میں شرکت۔ نماز جمعہ کے بعد مجلس علم میں شرکت کرنا مستحب ہے، چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، اس آیت میں فقط خرید و فروخت اور کسب دنیا مراد نہیں بلکہ طلب علم، بھائیوں کی زیارت، بیماروں کی عیادت، جنازہ کے ساتھ جانا اور اس طرح کے کام ہیں۔ ادائیگی جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم یعنی کم ہو تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ یا غوث الاعظم کے 11 حروف کی نسبت سے ادائیگی جمعہ فرض ہونے کی 11 شرائط۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہونا۔ 2، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ 6، کہ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ 3، آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے۔ 4، مرد ہونا۔ نمبر 5، بالغ ہونا۔ نمبر 6، عاقل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے۔ 7، انکھیارہ ہونا۔ 8، چلنے پر قادر ہونا۔ 9، قید میں نہ ہونا۔ 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ 11، می یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔
جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔ جمعہ کی سنتیں: نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے۔ غسل جمعہ کا وقت: مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے۔ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ غسل جمعہ سنت غیر موقدہ ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ خطبہ میں قریب رہنے کی فضیلت: حضرت سیدنا سمرہ بن جدب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبہ کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا تو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ چپ چاپ خطبہ سننا فرض ہے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب وغیرہ، یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی۔ ہاں، خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ خطبہ سننے والا درود شریف نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطبہ نکاح سننا واجب ہے۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح وغیرہ ہیں۔ پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بھی ناجائز۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بے یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح کوشش کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا آپ سے التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل از اذان خطبہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان کرے، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبہ کے 7 مدنی پھول۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔
2, खतीब की तरफ मुंह करके बैठना सुन्नत सहाबा है। 3, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 2 जानों बैठ कर खुतबा सुने, पहले खुतबा में हाथ बांधे, दूसरे में जानों पर हाथ रखे तो इंशाअल्लाह ताला 2 रकत का सवाब मिलेगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुतबे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर दिल में दुरूद पाक पढ़ें कि ज़बान से सकूत यानी खामोशी फर्ज है। दूर मुख्तार में है, खुतबा में खाना पीना कलाम करना, अगरचे सुब्हान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना हराम है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहालत खुतबा चलना हराम है। यहाँ तक कि उलमा कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ऐसे वक्त आया कि खुतबा शुरू हो गया तो मस्जिद में जहाँ तक पहुँचा वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े कि ये अमल होगा, और हाल खुतबा में कोई अमल रवा यानी जायज़ नहीं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुतबा में किसी तरफ गर्दन फेर कर देखना भी हराम है। जुमा की इमामत का अहम मसला, एक बहुत ज़रूरी अमर जिसकी तरफ अवाम की बिल्कुल तवज्जो नहीं, वो ये है कि जुमा को और नमाजों की तरह समझ रखा है कि जिसने चाहा जुमा कायम कर लिया और जिसने चाहा पढ़ा दिया, ये नाजायज़ है। इसलिए कि जुमा कायम करना बादशाह इस्लाम या उसके नाइब का काम है, और जहाँ इस्लामी सल्तनत ना हो वहाँ जो सबसे बड़ा आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा हो, वो अहकाम शरिया जारी करने में सुल्तान इस्लाम का कायम मकाम है। लिहाजा वही जुमा कायम करे, बगैर उसकी इजाज़त के जुमा नहीं हो सकता, और ये भी ना हो तो आम लोग जिसको इमाम बनाए। आलिम के होते हुए अवाम बतौर खुद किसी को इमाम नहीं बना सकते। ना ये हो सकता है कि 2-4 शख्स किसी को इमाम मुकर्रर कर लें, ऐसा जुमा कहीं साबित नहीं हुआ। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और नमाज जुमा से मुतल्लिक जो भी मसाइल हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम एक दूसरे को बार बार मिलते रहें और एक दूसरे की इस्लाह करते रहें। और कमेंट्स वाले सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और हम किस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।